बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, नगर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा यहाँ इतना बड़ा इस्तकबाल किया है, इतना जोश और जज्बा के साथ। मैं आपको हमेशा इस इस्तकबाल को, इस मोहब्बत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथियों, हमारा आज का नहीं, हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। इस धरती के अवाम ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ देके FCR का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया। यहाँ के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देके सियासी आजादी, जमहूरी आजादी हासिल की थी। यहाँ के लोगों ने सदर जरदारी के साथ देके अपना वजीर आला, अपना सूबाई असेंबली, अपना गवर्नर और यहां तक कि आपका अपना शनाख्त गिलगित बल्तिस्तान का नाम हासिल किया था। और तब से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार और मैं खुद आपके साथ मिलके एक जदोजहद चला रहे हैं, एक तहरीक के हिस्से हैं। उसी तहरीक के सिलसिले में मैं पहले 2 दौरे भी कर चुका हूं गिलगित बल्तिस्तान के। वो हमारा तहरीक है, आपकी तहरीक है, हक़ हकमियत के तहरीक है, हक़ मलकियत की तहरीक है, हक़ रोजगार की तहरीक है। ये यहाँ के अवाम का मुतालबात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ यहाँ के पहाड़ों पे ये पैगाम ले रहे हैं, यहाँ ये वादे कर रहे हैं, मगर 2018 के इलेक्शन में, मेरा पहला इलेक्शन में, मेरा पहला मंशूर में ये मैंने बात शामिल कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाना पड़ेगा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हमें उनके वसाइल में जो उनका वफाक की तरफ से मिलता है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए आज मैं आपके पास आया हूं। इसलिए नवंबर 15 का दिन, नवंबर 15, इस जदोजहद का, आपकी तहरीक का, जिसमें आपका खून पसीना शामिल है, इस तहरीक के इम्तिहान का दिन है। 15 नवंबर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का फैसला आएगा और 15 नवंबर पे आपने पूरी दुनिया को बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उस जमात के साथ खड़े हैं जो आईनी हकूक दिलवाते हैं, जो हकूक दिलवाते हैं। किसी कठपुतली जमात के साथ खड़े नहीं हैं, किसी जमात जो किसी और के इशारे के तहत चलते हैं उनके साथ नहीं है। आप उस जमात के साथ खड़े हैं खुद, ना सिर्फ आज से मगर कल भी आपके आवाज थे, कल भी आपके हकूक के जंग लड़ते रहे हैं और आज भी हम आपकी ही हकूक के जंग लड़ रहे हैं। इनको तो बाकी सारे के सारे जमात जो आज आपसे ये वादे कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ इलेक्शन में याद आया, इनको सिर्फ इलेक्शन में ख्याल आया। यहां तक कि वजीर आजम साहब को सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ इलेक्शन के वक्त मगर हमारा दौरा शुरू होने के बाद उसको याद आया। जब खपलूस से लेके स्कर्दू तक के अवाम ने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया तब उसको याद आया, तब वो सोचना शुरू कर दिया कि उसने आपको सुबह देना है। यहां आके कहता है, यहां
کے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری صوبہ دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سا عبوری وزیر اعظم آپ کو صوبہ دے سکتا ہے؟ ابھی تک جو الیکشن کے دوران یو ٹرن لے سکتا ہے وہ الیکشن کے بعد یو ٹرن نہیں لے سکتے. اب الیکشن کے دوران کہتا ہے میں نے صوبہ بنانا ہے، مگر اس کا اپنا کابینہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. وہی عمران خان جو آپ سے آگے جھوٹ کہتا ہے کہ میں عبوری صوبہ بناؤں گا، وہ عمران خان کا ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حقوق نہیں ملنا چاہیے. تو وہ کیسے یہ صوبہ دلوائے گا؟ وہ ایسے ہی صوبہ دلوائے گا جیسے اس نے 1 کروڑ نوکریوں آپ کو دینا تھا، جیسے اس نے یہاں 50 لاکھ گھر بنانا تھا، ویسے ہی وہ آپ کا صوبہ دے گا. ایک طرف یہ کٹپتلی ہیں اور باقی لوگ ہیں، اور دوسری طرف آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، گلگت بلتستان کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نگر خاص کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ جماعت ہے جس نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا، پاکستان کی بننے سے لے کے 1973 تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا، ہمارا نظام کیا ہوگا، ہمارا حکومت کیسے چلے گا. تو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا، پاکستان کو آئین دلوایا تھا. آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے، تو پھر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو اپنے آئینی حقوق دلوا سکتی ہے. ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے. ہم نے آپ کو اپنا صوبہ دلوانا ہے تاکہ آپ اپنا وسائل کے آپ کا حقوق کا بھی تحفظ کر سکے، اور آپ کے نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھانا ہے. یہ یہاں کے عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن آپ کا بات سنا ہی نہیں دیتا. آپ کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں اور آپ اس میں کوئی تجویز بھی نہیں دے سکتے. اس ملک کے حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کا ووٹ گنا نہیں جاتا. اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. جب تک یہ نظام جاری رہے گا، جب تک پاکستان آپ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں مگر آپ پاکستان کے لیے فیصلے نہیں لے سکیں گے، تو ہم پوچھتے ہی رہیں گے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں. ہم پوچھتا ہی رہیں گے کہ یہاں کا معیشت میں ترقی اس طریقے سے کیوں نہیں ہوتا. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں وہ صحت کے ادارے، وہ تعلیمی ادارے کیوں نہیں بنتے. ہمارے نوجوانوں کو کیوں دھکے دھکے کھا کے لاہور سے ہوتے ہوئے کراچی تک پہنچنا پڑتا ہے روزگار کی تلاش میں، تعلیم کی تلاش میں، علاج کی تلاش میں. یہ آپ کے حق ہے کہ آپ کے دروازوں تک آپ کا تعلیمی ادارے ہو. آپ کا حق ہے کہ ہم صحت کے ادارے کھڑے کریں آپ کے اپنا نگر میں، ہر علاقہ میں. بھی آپ کا حق ہے. یہ کام بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتی ہے. گلگت بلتستان کے عوام پسماندہ علاقوں میں بھی رہتے ہیں، مشکل موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 3-4 مہینے کے لیے آپ کا کاروبار چل سکتا ہے اور پھر سردی کی وجہ سے سب بند ہو جاتا ہے. مزدوری بھی 3-4 مہینوں کے لیے چل سکتا ہے، پھر سب کچھ. تو یہاں کا عوام کا خیال رکھنا، یہاں کا غریب کا خیال رکھنا ریاست کا ذمہ داری ہے، اور غریبوں کا خیال رکھنا، عوام کے خیال رکھنا، پسماندہ علاقہ کو توجہ دینا
یہ تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. آپ کا غربت دیکھتے ہوئے, یہاں کے عوام کا بھوک کا اندازہ کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کے عوام کو ہم سبسڈی دلوائیں گے, یہاں کے عوام کو ہم گندم کی سبسڈی دلوائیں گے, یہاں کے عوام کو ہم نمک کا سبسڈی, چینی کا سبسڈی, ٹرانسپورٹ کا سبسڈی, تیل کا سبسڈی, یہاں تک کہ کپڑوں کا بھی سبسڈی دلوائیں گے. دوسرے جماعتوں نے آپ سے سبسڈیاں چھینے ہیں. دوسری جماعتوں نے الیکشن سے پہلے آپ کا گندم کا کوٹا کاٹا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر حقوق ملے ہیں تو پی پی نے دیا ہے, اگر سبسڈی ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اور اب بھی میرا شک ہے کہ یہ جو لوگ اب صوبے کے بعد ماننے کو تیار ہے, ان کا ذہن میں ایسے کہیں نہیں ہے کہ صوبہ تو دیں گے مگر سبسڈی واپس لیں گے, صوبہ تو دیں گے لیکن ٹیکس کے جو اسپیشل سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ٹیکس میں اضافہ کریں گے. صوبہ دینے سے پہلے عمران نے نوٹیفیکیشن نکالا آپ کا ٹیکس میں اضافہ کرنے سے. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے, گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوا دے, 2/2 اکثریت دلوا دے. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی آپ سے چھینا چاہے. ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, اور اس جائز مطالبات کے تحت آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, آپ کا سبسڈی کا تحفظ کریں گے کہ جو 70 سال سے آپ نے یہاں کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے, یہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا کمپنسیشن کے طور پہ آپ نے ان سبسڈیز کو جاری رکھنا ہے. جاری کا آپ نے جو سبسڈیز بھٹو شہید نے دلوائے تھے جو بہت سارے ہوتے تھے اور اب 2 رہ چکے ہیں, ان باقی سبسڈیز کو بھی بحال کرنا پڑے گا. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم حقیقت دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم حق ملکیت کا بھی نعرہ اٹھاتے ہیں, اور وہ بھی آج سے نہیں, وہ بھی الیکشن کے دوران صرف نہیں. یہ ہمارے جو 2 پچھلے دورے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کے حقوق کی بات کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو واضح اکثریت دلوا دیں. ہم قانون سازی کریں گے, ہم قانون سازی کریں گے. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم قانون سازی کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے. ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے, ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے. ہم نے نہ صرف آپ کو اپنا سرزمین کا مالک بنانا ہے مگر ان پہاڑوں میں جو معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنانا ہے. گلگت بلتستان میں انقلابی معاشی انقلاب شروع کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. آپ نے میرا بھائی مرزا حسین صاحب کو منتخب کروانا ہے, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بیچنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے حقیقت دلوائیں گے, حق ملکیت دلوائیں گے. اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو حق روزگار ہے, جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, جو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ جب بھٹو شہید حکومت میں آیا تھا تو سب سے زیادہ فوکس روزگار پہ تھا. پورے ملک میں سب سے پہلے فوکس تھا کہ میرے غریب عوام کو میں کیسے روزگار دلوا سکتا ہوں. بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے بہت سے بھرتیاں بھی کی, یہاں کے عوام کے لیے خاص محبت تھا, ان کے لیے بھی بہت روزگار حکومت کی طرف سے دلوایا. وہاں رکا نہیں, ایسے ادارے قائم کیے تھے, چاہے وہ آپ کا پی ٹی ڈی سی ہو یا کراچی کا سٹیل مل ہو, جو روزگار کے مواقع پیدا کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دلوایا تھا. اور انہی ادارے کو, چاہے وہ سٹیل مل ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو,
ظالم عمران کی حکومت نجکاری کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے، سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا ہے، اور آپ کا پی ٹی ڈی سی سے 3,000 لوگ جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے روزگار کروایا ہے۔ کیا آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ آپ کے ایسے قومی اثاثے کو وہ اونے پونے بیچے، آپ کو بے روزگار کروا دیں؟ ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس ظلم سے بچانا ہے، اس تباہی سے بچانا ہے۔ ہم تو ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں۔ بی بی شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کا ہر قومی ادارہ میں بھرتی کی تھی۔ شہید بی بی نے نہ صرف مزدوروں کو، نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی، بی بی شہید نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پروگرام کی صورت میں، جو یہاں گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہمارا ریگستان کے تہاتوں تک آج تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہی ہیں، اور آج کے بچے کے خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے لیے تو دو ہاتھوں سے روزگار دیا تھا۔ صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دیے تھے۔ اور اب میرے لیے چیلنج ہے، اس لیے میں نے یہ ریکارڈ توڑنا ہے، اور اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنانا ہے، مگر پاکستان میں حکومت بنا کے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں، مگر پاکستان بھر کے غریب عوام، پاکستان بھر کے جو نوجوان 2 ڈگریوں لے کے گھوم پھر رہے ہیں مگر نوکری نہیں مل رہا، ان کے لیے ہمیں روزگار دینا ہے۔ یہ جو مہنگائی کی سونامی میں پورے پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر یہاں کے عوام کو اس سے بچانا ہے۔ وہ جو بے روزگاری پورا ملک میں پھیل رہا ہے، یہاں بھی پہنچ چکا ہے، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر اس کو روکنا ہے۔ اب نے کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی آزاد پسند ہو، کوئی دوسرا جماعت پسند ہو، یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق حاصل کرنے کا، یہ وقت ہے حق حکمیت لینے کا، یہ وقت ہے حق ملکیت کرنے کا، یہ وقت ہے حق روزگار ہر نوجوان کو دلوانے کا، اور یہ کام پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، شہیدوں کے جماعت کر سکتا ہے، بھٹو کا پارٹی کر سکتا ہے۔ نگر کے عوام یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو 15 نومبر کو آپ نے تیر پر تھپا لگانا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے جانتے ہو، آپ پیپلز پارٹی کو جانتے ہو، اس لیے ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جب قائد عوام وعدہ کرتا تھا تو وعدہ پورا بھی کرتا تھا۔ آپ جانتے ہو کہ شہید بی بی جب وعدہ کرتی تھی تو پورا کرتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو وعدے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، چپا چپا جا کے کر رہا ہوں، وہ وعدے میں بھی پورا کروں گا۔ اور جو ہمارے مخالف ہیں، آپ ان کو بھی پہچانتے ہو، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ ضرور یو ٹرن لیں گے۔ انہوں نے تو ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے۔ اب وہ پریشان ہو چکے ہیں، گاڑی پہ اتر آئے ہیں۔ عمران نہ صرف خود مگر اپنے آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ جب ہار نظر آتا ہے، جب اپنا ہار نظر آتا ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ گالی پر اتر آتے ہیں، دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ
ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنا نگر خاص کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ آپ کا مہمان ہے، شاید یہ مریم شریف صاحبہ کی پہلی سیاسی دورہ ہے گلگت بلتستان کی، اور یہ جو گندا وزیر ہے یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا آپ کا ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا کلچر کا حصہ ہے؟ تو پھر 15 نومبر کو کیا کرنا ہے؟ تھپے بے تھپا، تھپے بے تھپا، تھپے بے تھپا۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ ابھی اسی جوش کو، اسی جذبہ کو، اسی محنت کو اپنے 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے۔